अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म या मैकेनिज्म ऑफ होमियोस्टेसिस। तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो स्टूडेंट कल का टॉपिक समझ गए थे, कल जो इंट्रोडक्शन मैंने कराया था होमियोस्टेसिस का, तो वो स्टूडेंट उनके लिए आज का टॉपिक समझना आसान होगा, वो इजीली समझ जाएंगे। तो होमियोस्टेसिस मैकेनिज्म का मतलब ये है कि तमाम ऑर्गेनिजम्स ने, चाहे ह्यूमन बीइंग है, उसने अपने इंटरनल कंडीशन को कैसे मेंटेन करना होगा। तो इसके लिए एक मैकेनिज्म मौजूद होता है, कंट्रोल सेंटर मौजूद होता है, जिसके तहत बॉडी का इंटरनल कंडीशन स्टेबल रहता है या मेंटेन रहता है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ होमियोस्टेसिस। तो होमियोस्टेसिस के मैकेनिज्म के लिए जो कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जो इस मैकेनिज्म होमियोस्टेटिक मैकेनिज्म को कंट्रोल करते हैं, इस प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो हमारे पास है स्टिमुलस। तो स्टिमुलस फर्स्ट मैकेनिज्म है, फर्स्ट कंपोनेंट है। सॉरी, व्हाट इज स्टिमुलस? या स्टिमुलस की जमा है स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होते हैं? एनी चेंजेस और एनी सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट विच काज फ्लक्चुएशन या चेंजेस विच अफेक्ट द इंटरनल कंडीशन। तो हर वो चीज, हर वो तब्दीली जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मौजूद हो या इंटरनल एनवायरनमेंट में मौजूद हो, वो ये ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल कंडीशन पर असराफ डाले और ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल कंडीशन को चेंज कर सके। तो इन चीजों को हम क्या नाम देते हैं? स्टिमुलाई। और एक को क्या कहते हैं? स्टिमुलस कहते हैं। सही, स्टिमुलाई की जो सिंगुलर है वो क्या है? स्टिमुलस है। मिसाल के तौर पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर बढ़ रहा है, सही है, और इस टेम्परेचर का असर हमारे बॉडी पर हो रहा है, और ये टेम्परेचर हमारे इंटरनल कंडीशन का, जो बॉडी का टेम्परेचर है, उसको चेंज कर सकता है, नॉर्मल टेम्परेचर से चेंज कर सकता है। तो एक जो बाहर टेम्परेचर मौजूद है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, इसको हम नाम क्या देते हैं? स्टिमुलस का नाम देते हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? स्टिमुलस है, जो इंटरनल कंडीशन में चेंजेस का सबब बनते हैं। तो अब सेकेंड कंपोनेंट्स को पढ़ती है। सेकेंड कंपोनेंट हमारे पास है रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या है? रिसेप्टर्स आर स्पेशल टाइप्स ऑफ cells present in body tissue or organ which identify the stimulus। ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल मौजूद होती हैं, स्पेशल टाइप के सेल होती हैं जो हमारे बॉडी के टिश्यू में मौजूद होती हैं, हमारे बॉडी के स्किन में मौजूद होती है, सेंस ऑर्गन में मौजूद होती हैं, जो इन स्टिमुलस को आइडेंटिफाई करती हैं, इन सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई करती हैं, जो हमारे इंटरनल कंडीशन को चेंज करती हैं। मिसाल के तौर पर हमारे स्किन में रिसेप्टर मौजूद होती हैं। ये जो स्किन के रिसेप्टर्स होती हैं, ये बाहर के टेम्परेचर, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, इसको महसूस करती है, इसको आइडेंटिफाई करती हैं, और ये पैगाम बॉडी के कंट्रोल सेंटर तक ले जाते हैं। लिहाजा जो सेकेंड कंपोनेंट है वो क्या है? रिसेप्टर है। अब थर्ड कंपोनेंट क्या है? थर्ड कंपोनेंट कंट्रोलर है। कंट्रोलर, अब कंट्रोलर की एग्जांपल भी लिख देते हैं। यानी थर्ड कंपोनेंट हमारे पास बॉडी का कंट्रोल सेंटर है, जो इस रिसेप्टर के मैसेज को मॉडिफाई करते हैं, इस स्टिमुलस के खिलाफ जवाब तैयार करते हैं, और इसको आगे भेज देते हैं एक और सिस्टम को, एक और कंपोनेंट को, कि इस स्टिमुलस के खिलाफ जवाब दे सके। तो कंट्रोलर के हम एग्जांपल दे सकते हैं कि कंट्रोलर हमारे पास क्या है? ब्रेन है। ब्रेन इज द कंट्रोलर। तो ये क्या है? एक थर्ड कंपोनेंट है कंट्रोलर। फिर ये कंट्रोलर मैसेज को मॉडिफाई करके आगे किसके पास भेज देगा?
جو فورتھ کمپوننٹ ہے وہ ہے افیکٹر. اب افیکٹر گلینڈ بھی ہو سکتے ہیں اور مسلز بھی ہو سکتے ہیں. گلینڈ اور مسلز، یہ گلینڈز بھی ہو سکتے ہیں، یہ مسلز بھی ہو سکتے ہیں. تو افیکٹرز فورتھ کمپوننٹ ہے. کلیئر؟ اب دیکھو اسٹیمولس، مثال کے طور پر باہر ٹمپریچر ہے، بہت زیادہ ٹمپریچر ہے. یہ جو تیز ٹمپریچر ہے، تیز دھوپ ہے، زیادہ گرمی ہے ہمارے باڈی کے باہر ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں بہت زیادہ گرمی ہے. یہ گرمی کیا ہے؟ اسٹیمولس ہے. اس گرمی کو محسوس کون کرتا ہے؟ ریسپٹر محسوس کرتا ہے. ریسپٹر کیا ہے؟ اسپیشل ٹائپ آف سیل ہے جو اسکن میں موجود ہوتی ہیں. یہ ریسپٹرز میسج کو آگے کنوے کرتے ہیں، کس کو بھیج دیتے ہیں؟ کنٹرولر کو بھیج دیتے ہیں. کنٹرولر کیا ہے؟ برین ہے. برین اس میسج کو موڈیفائی کرتا ہے، فردر پروسیس کرتا ہے اور اس میسج کو آگے بھیج دیتا ہے کس کے پاس؟ افیکٹر کے پاس بھیج دیتا ہے. افیکٹر گلینڈ بھی ہو سکتے ہیں، افیکٹر باڈی کے مسل بھی ہو سکتے ہیں. برین افیکٹرز کو اس لیے یہ میسج دے دیتا ہے تاکہ باہر کے اسٹیمولس کے خلاف کاروائی کر سکے، اسٹیمولس کو جواب دے سکے، اس کے ڈائریکشن کو چینج کر سکے تاکہ یہ ہمارے باڈی پر اثر انداز نہ ہو، ہمارے باڈی کے انٹرنل ٹمپریچر کو یا انٹرنل کنڈیشن کو نقصان نہ پہنچائے، اس کو چینج نہ کر سکے. تو مثال کے طور پر یہ جو افیکٹر ہے، فورتھ کمپوننٹ ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ اس کو رسپانس دیتا ہے. کس کو رسپانس دیتا ہے؟ اسٹیمولس کو رسپانس دیتا ہے. ریسپانس کس کو دے دیتا ہے؟ ریسپانس اسٹیمولس کو دے دیتا ہے. کس طرح دے دیتا ہے؟ میں نے ایگزامپل سے آپ کو سمجھا دیا کہ باہر تیز دھوپ ہے، تیز گرمی ہے باہر. وہ گرمی کیا ہے؟ اسٹیمولس ہے. اس گرمی کو محسوس کس نے کیا؟ ہمارے اسکن پہ اسپیشل ٹائپ آف سیل موجود ہوتے ہیں اسکن میں جو کہ نیورونز کے ساتھ، سینسری نیورون کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. تو ان کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ ریسپٹرز، جو کہ سیکنڈ کمپوننٹ ہے ہومیوسٹیسس کا. یہ ریسپٹر آگے میسج کس کو دے دیتے ہیں؟ کنٹرولر کو دے دیتا ہے، دماغ کو دے دیتا ہے اور یہ میسج پہنچا دیتا ہے کہ باہر تیز گرمی ہے اور یہ ہمارے باڈی کے ٹمپریچر پہ اثر انداز ہو سکتی ہے. یہ کنٹرولر آگے اس میسج کو پروسیس کر دیتا ہے، اس کے لیے جواب تیار کر دیتا ہے، پھر آگے اس میسج کو بھیج دیتا ہے کس کے پاس؟ فورتھ کمپوننٹ کے پاس بھیج دیتا ہے اور اس فورتھ کمپوننٹ کو ہم کہتے ہیں افیکٹرز. افیکٹرز گلینڈ بھی ہو سکتے ہیں، افیکٹر باڈی کے مسل بھی ہو سکتے ہیں. اب برین نے میسج کس کو دے دیا؟ افیکٹر کو. اب افیکٹر سکن میں کون سے ہوتے ہیں؟ سویٹ گلینڈز ہوتے ہیں. صحیح ہے، سویٹ گلینڈز ہوتے ہیں. تو سویٹ گلینڈ اس طرح سٹیمولیٹ ہو جاتے ہیں اور سویٹ خارج ہو جاتے ہیں. تو تیز دھوپ میں اکثر آپ نے دیکھے ہوں گے پسینے خارج ہوتے ہیں، ہمارے اسکن پہ پسینے آتے ہیں. تو یہ جو اسکن ہے یہ گیلی سی ہو جاتی ہے، ویٹ ہو جاتی ہے. تو یہ جو ویٹنس ہوتی ہے اس کی وجہ سے ایک کولنگ ایفیکٹ کاز ہوتی ہے باڈی پر، ایک ٹھنڈا اثر ہوتا ہے باڈی پہ اور اس طرح یہ اسٹیمولس کے خلاف رسپانس دے دیتا ہے کہ آپ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو، آپ کے خلاف ہمارے لیے ہمارے باڈی میں ایک کنٹرول میکینزم موجود ہوتا ہے. تو کلیئر ہو گئے؟ امید ہے کمپوننٹس آپ سمجھ گئے ہوں گے. جو میکینزم آف ہومیوسٹیسس میں کمپوننٹ یوز ہوتے ہیں، 4 کمپوننٹ ہوتے ہیں. نمبر 1 اسٹیمولس، سیکنڈ ریسپٹر، نمبر 3 پہ کنٹرولر، نمبر 4 پہ کیا؟ افیکٹرز ہے. اور افیکٹرز کا کام کیا ہے؟ رسپانس دینا. کس کو رسپانس دینا؟ اسٹیمولس کو رسپانس دیتا ہے، اسٹیمولس کو جواب دینا. اب ہم آگے تفصیل سے پڑھتے ہیں جو میکینزم آف ہومیوسٹیسس ہے. There are 2 types of mechanisms of homeostasis occurs in human body or other animals body. ایک ہے نیگیٹو فیڈ بیک میکینزم اور دوسرا ہے پازیٹیو فیڈ بیک میکینزم. اب دونوں کو آپ اس ورڈ سے بھی آپ سمجھ سکتے ہو. نیگیٹو فیڈ بیک میکینزم یعنی اسٹیمولس جو کام کر رہا ہے، اسٹیمولس جو کام کر رہا ہے اس کے اگینسٹ ہم نے کیا دینا ہوگا؟ نیگیٹو رسپانس دینا ہوگا.
مثال کے طور پر یہ سٹیمولس کی ڈائریکشن ہے، سٹیمولس کی ڈائریکشن ہے، یعنی سٹیمولس، چلو اس طرح لکھ دیتے ہیں، سٹیمولس بڑھ رہا ہے، سٹیمولس باڈی کے اندر ہو یا باڈی کے باہر ہو، سٹیمولس کیا ہے؟ اپنا آؤٹ پٹ شو کر رہا ہے، مسلسل انکریز ہو رہا ہے، سٹیمولس انکریز ہو رہا ہے۔ تو آپ کی باڈی کیا کرتی ہے؟ آپ کی باڈی اس کا ڈائریکشن چینج کر دیتی ہے، اس کے اگینسٹ رسپانس دے دیتی ہے، صحیح ہے؟ ٹمپریچر بڑھ رہا ہے، باہر ٹمپریچر بڑھ رہا ہے، آپ کی باڈی کوشش کرتی ہے اس ٹمپریچر کو واپس کم کر رہی ہے۔ آپ کے باڈی کے اندر گلوکوز کا لیول بڑھ رہا ہے، آپ کے باڈی کا جو کنٹرول میکینزم ہے اس گلوکوز کے لیول کو کیا کر رہا ہے؟ کم کر رہا ہے۔ بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے، بلڈ پریشر کو واپس کیا کر دینا؟ ڈیکریز کر دینا، کم کر دینا۔ کلیئر ہو گیا؟ واٹر کا لیول انکریز ہو رہا ہے، واٹر کے لیول کو واپس ڈیکریز کر دینا۔ اسی طرح منرلز کا لیول انکریز ہو رہا ہے، منرل کے لیول کو واپس ڈیکریز کر دینا۔ تو نیگیٹو فیڈ بیک کیا ہے؟ اس کو ڈیفینیشن آپ دیکھیں، یہ پروسیس ویئر اے باڈی سسٹم ریڈیوس کرنا، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو reduces or stop the output of stimulus in returning the body condition to set point or to normal point۔ صحیح ہے؟ یعنی جو نیگیٹو فیڈ بیک میکینزم ہے یہ سٹیمولس کے اپوز میں کام کرتا ہے، اس کے مخالف ڈائریکشن میں کام کرتا ہے، یعنی سٹیمولس کی ڈائریکشن جس طرف ہوگا اسی طرح ہمارے باڈی کا جو کنٹرول میکینزم ہے یا ہومیوسٹیٹک میکینزم ہے وہ سٹیمولس کے خلاف کام کرتی ہے، اس کے اگینسٹ کام کرتی ہے، اس کے ڈائریکشن کو چینج کر دیتی ہے۔ اگر سٹیمولس بڑھ رہا ہے تو نیگیٹو فیڈ بیک میکینزم کے تحت سٹیمولس کیا ہوگا؟ ریڈیوس ہوگا، کم ہوگا یا بالکل سٹاپ کر دے گا۔ تو اس طرح باڈی کو واپس سیٹ پوائنٹ پہ لانا ہوگا، انٹرنل کنڈیشن باڈی کو واپس سٹیبل رکھنا ہوگا۔ اس کے لیے کچھ اگزامپل ہے، ان اگزامپل کو سمجھنا ہے، جیسے باڈی ٹیمپریچر ریگولیشن، یہ کنٹرول میکینزم ہے جس کے تحت کیا ہوگا؟ باڈی کے ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ ایک اگزامپل ہے جس کو ہم تھرمو ریگولیشن بھی کہتے ہیں، تھرمو ریگولیشن یا باڈی ٹیمپریچر ریگولیشن۔ اب باڈی کے ٹمپریچر، یہ ہم جانتے ہیں کہ جو انسان کے باڈی کا ٹمپریچر ہے یہ کتنا ہے؟ 37 سینٹی گریڈ۔ انسان کا جو باڈی کا نارمل ٹمپریچر ہے، باڈی نارمل ٹمپریچر وہ ہے 37 سینٹی گریڈ۔ اب باہر ٹمپریچر بہت زیادہ ہے تو وہ ٹمپریچر اس ٹمپریچر کو انکریز کر سکتا ہے۔ اگر باڈی کا ٹمپریچر انکریز ہو گیا، ایکسیڈ ہو جائے نارمل ٹمپریچر سے اور یہ کنٹرول نہ ہو جائے تو کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کے باڈی کے انزائمز ڈی نیچر ہو سکتے ہیں، ڈسٹرائے ہو سکتے ہیں، تو اس طرح ڈیتھ بھی کاز ہو سکتی ہے۔ اکثر آپ نے دیکھے ہوں گے کہ بہت زیادہ دھوپ میں جو کام کرتے ہیں آپ کے باڈی کا میکینزم بھی فیل ہو جاتا ہے، مسلسل کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اکثر خبروں میں سنتی ہیں آپ کے اتنے لوگ مر گئے، ہائپرتھرمیا ان کو ہو جاتا ہے، باڈی کا ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے، ایکسیڈ کر جاتا ہے، تو یہ ڈیتھ بھی کاز کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا فرض کرے باہر کا جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں ٹمپریچر بہت زیادہ ہے تو جو کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ ٹمپریچر کیا اسٹیمولس ہے۔ اسی طرح ریسپٹرز ہے، کنٹرولرز ہے، افیکٹر ہے۔ قدرت نے ہمارے باڈی میں سویٹ گلینڈ دیے ہوئے، پسینہ خارج ہوتا ہے گرمیوں میں، اور اس پسینے کی وجہ سے ایک کولنگ ایفیکٹ ہوتا ہے باڈی پہ۔ اس طرح ہم باہر کے ٹمپریچر کا مقابلہ کرتے ہیں اور اپنے انٹرنل باڈی ٹمپریچر کو بڑھنے نہیں دیتے ہیں۔ اگر بڑھ بھی جائے تو اس پسینے کی وجہ سے ہم باڈی کے انٹرنل ٹمپریچر کو واپس سیٹ پوائنٹ پہ لے آتے ہیں۔ اسی طرح سردیوں میں جب ٹمپریچر بہت ڈراپ ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، تو اسی طرح قدرت نے باڈی میں ایک ایسا میکینزم رکھا ہوا ہے کہ سردیوں میں جو باڈی میں سیلز ہوتی ہیں وہ شیورنگ کرتے ہیں، کانپتے ہیں، تو اس کانپنے کی وجہ سے ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے، ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے واپس باڈی کا ٹمپریچر سیٹ پوائنٹ پہ آ جاتا ہے۔ صحیح ہے، تو مختصر ایک ایگزامپل آپ نے یاد رکھنا ہے
کہ تھرمو ریگولیشن باڈی ٹیمپریچر ریگولیشن جو ہے یہ بھی نیگیٹو فیڈ بیک میکینزم میں آتے ہیں. اس طرح اوسمو ریگولیشن, اوسمو کا مطلب یہ ہے, اوسمو ورڈ از پرٹیننگ ٹو دی واٹر اینڈ منرل. ہمارے باڈی میں جو واٹر لیول ہے اور منرل لیول ہے یہ کیسے کنٹرول ہوتے ہیں, یہ بھی نیگیٹو فیڈ بیک میکینزم کے تحت کنٹرول ہوتے ہیں. اگر واٹر کا لیول بڑھ جائے تو جو کڈنی ہے ہمارے باڈی میں موجود ہے یہ گردے اس ایکسٹرا واٹر کو ریموو کر دیتی ہے, بلڈ سے فلٹر کر کے ایکسپیل آؤٹ کرتے ہیں, ایکسکریٹ کرتے ہیں باڈی سے. اسی طرح جب ہمارے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو ہمارے باڈی میں جب جسم میں پانی کی کمی ہوتی ہے تو منرل کا لیول بڑھ جاتا ہے, آئنس کا لیول بڑھ جاتا ہے, سوڈیم کا لیول بڑھ جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں پیاس لگتی ہے اور ہم پانی پیتے ہیں. اس طرح وہ واٹر لیول اور منرل لیول کو واپس سیٹ پوائنٹ پہ لے آتے ہیں. اسی طرح بعض لوگ جو ڈی ہائیڈریشن کے دوران یا وامٹنگ کے دوران یا ڈائریا کے دوران جو ہے منرلز یا لیکوڈ انٹیک نہیں کرتے تو ڈی ہائیڈریشن کے شکار ہو سکتے ہیں, پانی کی کمی کے شکار ہو سکتے ہیں, گردے ان کے فیل ہو سکتے ہیں. تو اسی طرح بلڈ گلوکوز ریگولیشن, تو بلڈ گلوکوز ریگولیشن دیکھو, بلڈ گلوکوز کی بھی تمام جانداروں کو گلوکوز کی نیڈ ہوتی ہے. گلوکوز ڈائریکٹ سورس آف انرجی ہے, گلوکوز سے ہمیں انرجی ملتی ہے, گلوکوز کی نیڈ ہوتی ہے ہمیں, لیکن ایک نارمل لیول پہ گلوکوز موجود ہونی چاہیے. جب گلوکوز کا لیول بڑھ جاتا ہے جسم میں تو یہ گلوکوز کیا ہے, اسٹیمولس ہے, تو فوراً ریسپٹرز کو پتہ چل جاتا ہے. ریسپٹرز کیا ہے, یہ جو پنکریاس میں گلینڈ سیلز موجود ہوتے ہیں یہ انڈیکیشن دے دیتے ہیں کہ بھائی گلوکوز کا لیول بڑھ گیا, لہذا فوراً انسولین ہارمونز خارج ہوتے ہیں بلڈ میں اور اس گلوکوز کے لیول کو واپس لو کرتے ہیں, سیٹ پوائنٹ پہ لے آتے ہیں. اسی طرح اگر گلوکوز کی کمی ہو جاتی ہے آپ کی باڈی میں تو گلوکیگون ایک ہارمونز ہے وہ نکلتی ہے بلڈ میں اور گلوکوز کے لیول کو واپس بڑھا دیتے ہیں. کس طرح بڑھا دیتے ہیں, گلائکوجن کو کنورٹ کر دیتے ہیں کس میں, گلوکوز کو. تو سمپل یہ سمجھ لینا ہے کہ بلڈ گلوکوز کا جو ریگولیشن ہے, جو بلڈ گلوکوز کا لیول ہے یہ کیسے کنٹرول ہوتا ہے, یہ بھی نیگیٹو فیڈ بیک میکینزم کے تحت کنٹرول ہوتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے, نیکسٹ ہے ایگزامپل ہے بلڈ پریشر ریگولیشن. تو بلڈ پریشر کیسے ریگولیٹ ہوتا ہے, جو بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے تو یہ جو بلڈ پریشر کا بڑھنا ہے, انکریز ہونا ہے, یہ کیا ہے, اسٹیمولس ہے. تو اس کا پتہ کس کو چل جاتا ہے, بارو ریسپٹر. اسپیشل ٹائپ آف سیل موجود ہوتی ہے خون کی نالیوں میں, بلڈ ویزل میں, جو انڈیکیشن دے دیتے ہیں کہ بلڈ پریشر جو ہے وہ انکریز ہو گیا ہے یا ڈیکریز ہو گیا ہے, کم ہو گیا ہے. تو ان ریسپٹر کو ہم کہتے ہیں بارو ریسپٹرز. بارو ریسپٹرز کے انڈیکیشن کے بعد کنٹرول سینٹر اس کو جواب تیار کرتا ہے, پھر افیکٹر کے تھرو کیا کرتے ہیں, ایڈرینلین, جو ایڈرینلین ہارمونز ہے وہ سیکریٹ ہوتے ہیں یا دوسرے جو ہارمونز ہوتے ہیں نان ایڈرینلین ہارمونز ہیں یہ سیکریٹ ہوتے ہیں. تو اس طرح بلڈ پریشر ریگولیٹ ہوتے ہیں, بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا ہے. یہ جو چاروں ایگزامپلز ہمارے پاس ہے, ٹمپریچر کنٹرول ہونا, واٹر اور منرل لیول کو کنٹرول ہونا, بلڈ گلوکوز لیول کا کنٹرول ہونا اور بلڈ پریشر کا کنٹرول ہونا, یہ چاروں کس کے تحت آتے ہیں, نیگیٹو فیڈ بیک میکینزم. سمجھ گئے, نیگیٹو فیڈ بیک میکینزم میں آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے, نیگیٹو فیڈ بیک میکینزم کے دوران کیا ہوتا ہے, دی ڈائریکشن آف سٹیمولس, دی ڈائریکشن آف سٹیمولس چینج ہوتا ہے, چینج اور اسٹاپ اور ریڈیوس اور نیگیٹو میکینزم ورک اگینسٹ دی ڈائریکشن آف دی سٹیمولس, یعنی سٹیمولس کے ڈائریکشن کے خلاف کام کرتا ہے. کلیئر ہو گیا, نیگیٹو فیڈ بیک میکینزم جس طرح اس کا نام ہے. نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں جو نیکسٹ میکینزم ہے, ہومیوسٹیٹک میکینزم ہے, وہ پازیٹیو فیڈ بیک میکینزم. پازیٹیو فیڈ بیک میکینزم کیا ہے, اس کو پہلے ڈیفائن کرتے ہیں. اس کا یہ جو ڈیفینیشن ہے اس کا اپوزٹ ڈیفینیشن آپ دیکھو, یہ پروسیس ویئر اے باڈی سسٹم فردر انکریز دا آؤٹ پٹ آف دا سٹیمولس. اب دیکھ ایک سٹیمولس کام کر رہا ہے, سٹیمولس ظاہر ہے سٹیمولس ہمارے انٹرنل باڈی کنڈیشن کے خلاف کام کر رہا ہوتا ہے,
انٹرنل باڈی کنڈیشن کے خلاف کام کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جو نیگیٹو فیڈ بیک میکینزم ہے یہ پھر اس اسٹیمولس کے خلاف کام کر رہا ہوتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ نیگیٹو فیڈ بیک میکینزم اسٹیمولس کو سٹاپ کر دیتا ہے یا کم کر دیتا ہے، لیکن پازیٹو فیڈ بیک میکینزم مزید اسٹیمولس کی جو کارکردگی ہے، اسٹیمولس کی جو آؤٹ پٹ ہے، یہ مزید اس کو انکریز کر رہا ہوتا ہے، مزید انکریز کر رہا ہوتا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ یہ کس طرح ہے. تو کچھ ایسے باڈی میں کچھ ایسے کنڈیشن ہوتے ہیں، کچھ ایسے میکینزم ہوتے ہیں جس میں ہم باڈی کو سیٹ پوائنٹ پہ، باڈی کو نارمل کنڈیشن پہ لانے کے لیے تو پازیٹیو فیڈ بیک میکینزم نے کام کرنا ہوتا ہے اور اسٹیمولس کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے، اسٹیمولس کے ڈائریکشن میں کام کرنا ہوتا ہے، اسٹیمولس کے آؤٹ پٹ کو مزید انکریز کرنا ہوگا، مزید اس کو بڑھانا ہوگا، تب جا کر ہم باڈی کو نارمل کنڈیشن یا سیٹ پوائنٹ پہ لے آ سکتے ہیں. تو یہ وہ پروسیس ہوتا ہے، وہ میکینزم ہوتا ہے جہاں پر باڈی سسٹم فردر مزید انکریزز، مزید بڑھا دیتا ہے کس کو؟ دا آؤٹ پٹ آف دا اسٹیمولس. کلیئر ہو گیا؟ تو اس میں مزید ایک جملہ بڑھا دوں گا، اس میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، دس سسٹم ورکس with the direction of stimulus. کلیئر ہو گیا؟ مثال کے طور پر اسٹیمولس انکریز ہو رہا ہے، تو یہ جو پازیٹیو فیڈ بیک میکینزم ہے یہ اس کو مزید انکریز کر رہا ہے، مزید اس کو بڑھا رہا ہے. تو دونوں کی ڈائریکشن کیا ہے؟ سیم جو ہے اس میں سمت میں چل رہی ہوتی ہے، دونوں جو ہے یکساں آؤٹ پٹ شو کر رہے ہوتے ہیں، مزید اسٹیمولس کو انکریز کر رہا ہوتا ہے. تو آئیے کچھ اس ایگزامپل سے ہم سمجھ جاتے ہیں. نمبر 1، ریلیز آف ایتھائلین گیس فار ریفائننگ آف فروٹس. جب پھل پک رہے ہوتے ہیں، سیب ہے، چیری ہے، آڑو ہے، جو فروٹس ہیں درختوں میں پہلے کچے ہوتے ہیں، بعد میں آہستہ آہستہ یہ پکنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہو جاتا ہے. تو پلانٹس میں ایک گیس ہوتی ہے، کیمیکلز ہوتی ہے، وہ نکلتی ہے ایتھائلین. ایتھائلین گیس جب نکلتی ہے تو فروٹ پکنا شروع ہو جاتے ہیں. جو ہی فروٹ پکنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو یہ فردر اس کے ریلیز کو مزید بڑھا دیتے ہیں. تو اس طرح مزید ایتھائلین پروڈیوس ہوتی ہے اور مزید فروٹ جو ہے پکنا شروع ہو جاتے ہیں. جو ہی فروٹ رائپن ہو جاتے ہیں، پکنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ جو ہے اس پر افیکٹ ڈالتے ہیں کہ انڈیکیشن دیتے ہیں کہ فردر انکریز دی ایتھائلین گیس فار ریفائننگ آف فروٹ. تو ایک ایگزامپل آپ نے یہ سمجھنا ہے. دوسرا آپ کہیں ڈیورنگ بلڈ کلاٹنگ، جب باڈی میں کہیں پہ انجری ہو جائے، زخم ہو جائے، خون بہنا شروع ہو جائے، تو ان خون کو جمنے میں جن کا رول ہوتا ہے وہ ہے بلڈ پلیٹلیٹس جو کہ بلڈ پلیٹلیٹس ہے. تو جو فائبرینوجن یا فائبرین کو ریلیز کرتی ہے اور وہ بلڈ کو کلاٹ کرتے ہیں، خون کو جما دیتے ہیں. تو جو ڈیورنگ دی بلڈ کلاٹنگ جو پلیٹلیٹس ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، جو پلیٹلیٹس زخم والی جگہ تک پہنچ جاتے ہیں اور اس زخم کو جمنے میں مدد دیتے ہیں. جو یہ بلڈ پلیٹلیٹ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، یہ مزید بلڈ پلیٹلیٹس کو پروڈیوس کرتے ہیں. جو ہی وہ بلڈ پلیٹلیٹس آگے پہنچ جاتے ہیں زخم کے ساتھ، تو مور اینڈ مور بلڈ پلیٹلیٹس جو ہے وہ پروڈیوس ہوتے ہیں. اس وقت تک پلیٹلیٹس کی ایکٹیویشن اور پروڈکشن ہوتی ہے جب تک زخم مکمل طور پر جم نہ جائے، یعنی بلڈ کلاٹنگ پروسیس جب تک کمپلیٹ نہیں ہو جاتا ہے اس وقت تک مزید ایکٹیویشن ہوتی ہے، پلیٹلیٹس کی پروڈکشن ہوتی ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو ایتھائلین گیس جو فروٹس کو پکنے میں مدد دیتے ہیں اور جو بلڈ پلیٹلیٹس ہے یہ بلڈ کلاٹنگ میں مدد دیتے ہیں. یہ دونوں پازیٹیو فیڈ بیک کی میکینزم ہے. تیسرے ہمارے پاس جو لاسٹ ایگزامپل اس کی ہے وہ ہے چائلڈ برتھ. جب بچہ پیدا ہوتا ہے یا لیبر پین سٹارٹ ہوتے ہیں تو یوٹرس جو ہوتی ہے بچہ دانی، اس کے دیواروں میں کنٹریکشن سٹارٹ ہوتی ہے اور پین سٹارٹ ہوتی ہے. اس کنٹریکشن اور پین کی وجہ سے
یہ جو کنٹریکشن اور پین ہے یہ کیا یہ اسٹیمولس کا رول ادا کرتے اور یہ اسٹیمولیٹ کرتے کس کو؟ برین کو. تو برین جو ہے آپ کے پیچوٹری گلینڈ کو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں کہ ابھی آپ نے آکسیٹوسین ہارمون ریلیز کرنے ہیں. جو یہ آکسیٹوسین ہارمونز پہنچ جاتے ہیں یوٹرائن وال تک، یہ مزید یوٹرائن وال کو کنٹریکشن کو مزید انکریز کر دیتے، مزید جو پین ہے اس کو مزید لیبر پین کو انکریز کر دیتے، بڑھا دیتے. تو اس کے بڑھنے کی وجہ سے مزید جو ہوتا ہے اسٹیمولس مزید آؤٹ پٹ شو کرتا ہے اور فردر مور اینڈ مور آکسیٹوسین کیا ہوتے ریلیز ہوتے اور وہ زیادہ سے زیادہ کنٹریکشن اور پین کاز کر دیتے. یہ پروسیس اس وقت تک ہوتا جائے گا جب تک چائلڈ برتھ پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے، بچہ کمپلیٹ پیدا نہیں ہوتا ہے، تب تک جو ہے باڈی سیٹ پوائنٹ پہ نہیں آ سکتی ہے. تو اس طرح ڈیورنگ دی چائلڈ برتھ uterine contraction cause the release of more and more oxytocin which cause the more and more uterine contraction and pain. تو یہ تو ہو گیا پازیٹیو فیڈ بیک میکینزم. ایک چیز آپ نے اور یاد رکھنی ہے، جو نیگیٹو فیڈ بیک میکینزم ہے always every time occurs in our body یعنی ہر منٹ میں، ہر سیکنڈ میں، ہر لمحے، چاہے ہم سو رہے ہو، ہم جاگ رہے ہو، یہ سارے پروسیس ہمارے باڈی میں نیگیٹو فیڈ بیک میکینزم کے ہو رہے ہیں. کیونکہ ہمیں بظاہر تو پتہ نہیں چل رہا ہے، کیونکہ ٹمپریچر کا افیکٹ ہو رہا ہے باڈی پہ، گلوکوز کے لیول بڑھ رہا ہے، کم ہو رہا ہے، بلڈ پریشر انکریز ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے، ہمارے ڈائٹ کی وجہ سے بھی، ہمارے ہیبٹ کی وجہ سے بھی. تو ان سارے چیزوں کے لیے کنٹرول سسٹم ہمارے باڈی میں موجود ہوتا ہے، آرگینزم کی باڈی میں موجود ہوتا ہے. تو نیگیٹو فیڈ بیک میکینزم ہمیشہ ہر ٹائم ہمارے باڈی میں ہو رہا ہوتا ہے، لیکن پازیٹیو فیڈ بیک میکینزم ہر وقت ہمارے باڈی میں نہیں ہو رہا ہوتا ہے. This mechanisms occur during the emergency situation. یہ صرف ایمرجنسی سچویشن میں ہوگا. Occurs only during emergency situation. Emergency situation یا ایمرجنسی کنڈیشن میں یہ پروسیس ہوتا ہے. جیسے انجریز ہو جاتی ہے، اچانک ہو جاتی ہے. اسی طرح چائلڈ برتھ ایک ٹائم میں ہوتا ہے، 2 ٹائم میں ہوتے ہیں. تو چائلڈ برتھ کا پروسیس بھی ہر منٹ میں نہیں ہوتا ہے، کچھ انٹرول ہوتی ہے، کوئی ٹائم ہوتا ہے مخصوص. تو اوکے اسٹوڈنٹ، دیٹس آل. آج کا ٹاپک تو کمپلیٹ ہو گیا. نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہوگا، کل ہم کچھ ٹرمینالوجیز پڑھیں گے اس چیپٹر سے ریلیٹڈ. اس کے بعد ہم جو ہے اسمو کنفرمر اور اسمو ریگولیٹر سٹارٹ کرتے ہیں. تو امید ہے آج کا ٹاپک بھی سمجھ گئے ہوں گے آپ. ایک ایزی وے سے میں نے سمجھا دیا آپ کو. آج کا ٹاپک پسند آیا تو لائک ضرور کیجئے گا، ٹاپک سے ریلیٹڈ کمنٹس بھی دیجئے گا اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آتی جائے. اور شیئر بھی لازمی کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ. اوکے، دیٹس آل.